बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक़ची अब्बास अराक़ची ये पाकिस्तान पहुँच गए हैं। इनका इस्तकबाल किया इसहाक़ डार ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी गए थे। तो एयरपोर्ट से लेकर इनको जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो चले गए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात क्या अमेरिका और ईरान के बीच में होने जा रहे हैं? पहला सवाल ये है, ईरान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये बहुत अहम है। दूसरा ये, पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या है? पाकिस्तान को क्या लगता है कि अब क्योंकि ईरानी वफद आ गया है और यही एक रुकावट थी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो बार बार अनाउंस किया गया कि जेडी वेंस जा रहे हैं, जेरेड कुशनर जा रहे हैं, विटकॉफ जा रहे हैं, बार बार उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आती रही है, डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते रहे। लेकिन ईरान की जानिब से एक रुकावट थी, अब वो रुकावट दूर हो गई है। तो पाकिस्तान को इस वक्त उम्मीद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरीकी स्टेटस क्या है, ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा, और मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप ईरान का स्टेटमेंट देख लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए। जब पाकिस्तान के अंदर एक रेस लगी हुई थी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो खबर थी नहीं मीडिया के पास, और ये जिम्मेदारी मीडिया को सौंपी गई थी कि आप या तो ईरान के खाते में डालें, यानी कुछ लोग ये कर रहे थे, वो ईरान के खाते में डाल रहे थे कि ईरान क्यों नहीं आ रहा, तो ईरान आ गया, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है वो पहुँच गए। और कुछ लोग जो है वो ये कहानियाँ सुना रहे थे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है। हत्ता कि जो लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या मौजूदा हुक्मरानों के करीब हैं, उनके भी असाब जवाब दे चुके थे। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता, अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो इस्लामाबाद ही खोल दें आप, कम से कम आपने हुर्मुज़ खुलवाने के चक्कर में आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद किया हुआ है। तो ये उनके अपने लोग कहना शुरू हो गए थे, हुकूमत के अपने जो करीबी ताल्लुकात वाले लोग हैं। अब जो स्टेटमेंट है ईरान का, ये इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद के दरमियान कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है, ये ईरानी वजारत खारजा ने कहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, और ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद के दौरे पर मौजूद अब्बास अराक़ची की अमरीकी वफद के साथ कोई मुलाकात मुतवक्के नहीं है। ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वजीर खारजा अब्बास अराक़ची खित्ते में अमन की बहाली और अमरीका की जानिब से मुसल्लत की गई जारहाना जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी और मावन किरदार के तनाजुर में पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो भी इससे मिलता जुलता था। ईरान ने यह कहा था कि खित्ते के ममालिक को ईरान बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान पाकिस्तान के साथ मुलाकात ज़ाती एक जो ताल्लुकात है ईरान और पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, ये उसके तनाजुर में है। तो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की उन्होंने कोई जल्दबाजी शो नहीं की। बयान में कहा गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, ये उस वक्त तक की कार्रवाई है कि उस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है। अब क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, और लाजमी बात है वो ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में भी रहेंगे और वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस भी लेते रहेंगे। अगर माहौल बन जाता है, बातचीत बन जाती है और ईरान की तरफ से जो है वो ये ग्रीन सिग्नल आ जाता है या कुछ और लोगों को ईरान से रवाना किया जाता है पाकिस्तान के लिए, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ जाए। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हुए बताया था कि उन्होंने इस्लामाबाद में अराक़ची का इस्तकबाल किया है और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी रवाबित के मुंतज़िर हैं। ये जनाब स्टेटमेंट जो छपा है, ये बीबीसी के ऊपर छपा है। तो ये ईरान का एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, वो आया है पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए और इसी जंग बंदी के तनाज़ुर में बातचीत करने आया। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूयॉर्क टाइम ने भी यह दावा किया और ईरानी क़यादत के हवाले से किया है। ईरानी क्योंकि ये समझते हैं कि जब तक आबना हुर्मुज़ की सराउंडिंग में अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा, ईरानी बंदरगाहों की और पूरे समंदर की, जिसे आप पर्शियन गल्फ कहते हैं या जिसे आप गल्फ ऑफ ओमान और उसके बाहर वाले जो एरियाज है, अगर समंदर के इन पानियों में अमेरिका एक नाकाबंदी जारी रखता है तो इसको ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया कि ये जंग का एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया हुआ। तो इस बीच में फिर बातचीत नहीं हो सकती, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं जो पाकिस्तान के जरिए हो सकते हैं, दीगर ममालिक के जरिए हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये खबर भी आई है ईरान की जानिब से, जो उनकी सरकारी मीडिया एजेंसीज हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ईरानी जो वफद है ये दो और जगह पे भी जाएगा। एक ये ओमान में जाएंगे और एक ये जाएंगे मॉस्को में। ओमान का जो दारुल हुकूमत है मस्कत और रूस का जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, इन दो जगह पे भी जाएंगे और इन दो ममालिक के साथ भी वो बातचीत करेंगे। अब लाजमी बात है ये बातचीत सारी की सारी आबना हुर्मुज़ के हवाले से है और जो खित्ते में कशीदगी है उसके हवाले से है। तो ईरान जो अपने इत्तेहादी हैं या आसपास जो ममालिक हैं, वो उनके साथ अपना रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता इस जंग के तनाजुर में।
اچھا جی، اب دو بندے فوری طور پہ امریکہ کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ رد عمل یہ ہے کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو فوری طور پہ، آج ہفتہ ہے تو ہفتے کی صبح جو ہے وہ امریکہ سے ان کو روانہ کیا جا رہا ہے اور وہ آئیں گے مذاکرات کرنے کے لیے ایرانی وفد کے ساتھ۔ اب یہ دو لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک کلیئر بات کر دوں، ان کے سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اول تو یہ دونوں جو ہیں وہ جس لیول کے لوگ ہیں، ان میں ایک تو بہت بڑے بلڈر ہے اسٹیو وٹکوف، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر بہت بڑا نام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے دوست ہیں ذاتی نوعیت کے، اور انہیں اس ریجن کے اندر لگایا گیا ہے اور وہ کاروبار بھی ساتھ کرتے ہیں، ان کی فیملی بھی کاروبار کرتی ہے۔ اور یہ امریکہ سے زیادہ اسٹیو وٹکوف کو یہ تاثر ہے کہ یہ اسرائیل کے مفادات کے زیادہ قریب ہے، اور یہی بات جیرڈ کشنر کے بارے میں بھی کی جاتی ہے۔ جیرڈ کشنر کے اوپر ایک امریکہ میں انکوائری کی بات بھی چل رہی ہے کہ سینٹ ان کے خلاف انکوائری کرے گی کہ عرب ممالک میں مذاکرات کے ساتھ ساتھ جیرڈ کشنر کیسے مفادات کے ٹکراؤ کے تحت ان سے پیسہ وصول کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ بہرحال یہ دو لوگ جو ہیں یہ امریکہ سے زیادہ اسرائیلی نمائندہ ہونے کا ان کا تاثر ہے۔ جے ڈی وینس کب آئیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کہاں تک آگے بڑھتے ہیں، اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے۔ یہ پاکستان کو ایک آسرا دیا گیا ہے۔ میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حکمران یہ بات کہہ نہیں رہے کیونکہ وہ کہہ کر شرمندہ ہونا نہیں چاہتے، انہوں نے اس کو ایک سرپرائز کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک جیک پاٹ ہے جو ان کا لگ سکتا ہے۔ انہیں یہ آسرا دیا گیا ہے امریکی انتظامیہ کی جانب سے کہ آپ زور لگائیں، پوری کوشش کریں، امریکہ کو آپ ایک اچھی ڈیل لے کر دیں ایران کے ساتھ، اور ٹرمپ کی ایک اچھی فیس سیونگ ہو جائے، اور پاکستان اگر ٹرمپ کی گڈ بک میں آتا ہے تو یہ آسرا ان کو دیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد میں لینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اسلام آباد آئیں گے چند گھنٹوں کے لیے بھی آ جائیں، اگر 2 گھنٹوں کے لیے بھی آ جائیں، تو یہ پاکستان کے لیے، کیونکہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دورہ چائنا کا بھی کرنا ہے ابھی فیوچر میں، اور جب وہ یہاں پہ آئیں گے پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ، تو بہت سارے معاملات تب تک طے ہو چکے ہوں گے۔ تو پاکستان کو اس بات کی امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں، یا کم سے کم جے ڈی وینس تو ضرور واپس آ جائیں گے اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے اندر توسیع ہو جائے، اور ٹرمپ کی گڈ بکس کے اندر پاکستان رہنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک بات نہ سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچنی پڑے گی کہ پاکستان کے لیے ایک طاقتور ایران ضروری ہے۔ یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے۔ ایک کمزور ایران پاکستان کے لیے مصیبت بن جائے گا مستقبل میں، کیونکہ اگر ایران کے اندر انارکی ہوگی، حالات خراب ہوں گے، وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی، کنٹرول نہیں ہوگا، تو آپ کے بلوچستان کے اندر حالات خراب ہوں گے، اور پھر انڈیا اور اسرائیل کی دوستی آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ اگر یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے دماغ میں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں، اور اگر وہ اس کے تناظر میں چیزیں کر رہے ہیں، تو وہ صحیح قدم آگے بڑھا رہے ہیں کہ ایران ایک مضبوط ملک کے طور پہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، ایک کمزور ایران پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یاد رکھنا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے، لڑائی بڑھ جاتی ہے، جس کے امکانات اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن امریکہ جس طرح ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے، اس طرح اس ریجن میں پہلے ہتھیار نہیں پہنچے۔ امریکہ کے کون کون سے جو بحری بیڑے ہیں وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، اس کی پوری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں۔ میں اس کو آج اسٹڈی کر رہا تھا، میں نے سارا ریکارڈ نکالا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ نے بڑے پیمانے پہ اپنے ہتھیار یہاں پہ پہنچائے۔ بہت سارے ہتھیار امریکہ کے، یعنی ابراہم لنکن وہاں پہ ان کا بحری بیڑا پہنچ گیا ہے، یہ جیرلڈ آر فورڈ یہاں پہ پہنچ گیا ہے، پھر یو ایس ایس جارج ایچ ڈبلیو بش یہاں پہ پہنچ گیا ہے، پھر ایف ایس چارلز ڈیکال یہاں پہ پہنچ گیا ہے، پھر جو عربین سی ہے وہاں پہ یو ایس ایس ٹریپولی ہے، اور یو ایس ایس باکسر بھی یہاں پہ رستے میں ہے جو ویسٹ پیسیفک کی طرف سے آ رہا ہے، پھر مسٹرال ہے، ایف ایس مسٹرال، یہ مشرقی میڈیٹرینین سی کے اندر ہے، پھر ایک اور بیڑا بھی ہے۔ تو امریکہ کے لگ بھگ 8 بحری بیڑے جو ہے وہ اس ریجن کے آس پاس یا انہی پانیوں کے اندر اس وقت متحرک ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ایک بحری بیڑے کو چلانا، اسے کنٹرول کرنا، یہ ملکوں کو چلانے جتنا پیسہ اس میں لگتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں کہ امریکن بحری بیڑے کیسے کام کرتے ہیں۔ ایک ایک بیڑے کے اوپر جو ہے وہ 70 فائٹر جیٹس موجود ہیں، اور دیگر جاسوسی طیارے اور ڈرونز اور بے شمار چیزیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، کچن کے اندر ہی سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بڑی زبردست ڈاکومنٹریز ہیں، میں نے دیکھی ہیں۔ بہرحال یہ امریکہ اپنی جنگی تیاریاں بھی بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے نیوٹرل رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان نے ابھی سعودی عرب سے پیسہ پکڑ کے یو اے ای کو دیا ہے، اور اگر سعودی عرب نے خدا نخواستہ پیسہ مانگا تو وہ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان وہ ادا نہیں کر پائے گا، اور دنیا میں اور کوئی ایسا ملک شاید اب موجود نہیں ہے جو سعودی عرب کو پیسہ واپس کرنے کے لیے پاکستان کو پیسہ دے دے۔ تو ہمارے لیے کوئی اور راستہ بچے گا نہیں۔ تو پاکستان کے لیے ایک تو مضبوط ایران ضروری ہے کہ یہ جنگ بندی قائم رہے، اور دوسرا پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ ہو ہی نہ، ورنہ پاکستان کو اس کا حصہ خدا نخواستہ بننا پڑ جائے گا۔ اب صورتحال کو ذرا آپ سمجھیے کہ امریکہ اور اسرائیل میں جو سب سے بڑا تنازع ہے وہ ہتھیاروں کا ہے، ایٹامک ہتھیاروں کا ہے۔ یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، اس کی تاریخ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اتنا پرانا مسئلہ کہ ونس فار آل ابھی حل ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا۔
ایک بڑی شاندار ڈیل کی تھی جس کی یورپ بھی بہت تعریف کرتا ہے. ابھی قبرص کے اندر کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں, وہاں پہ مختلف ممالک موجود ہیں جن میں یورپی ممالک کے علاوہ یورپی یونین کے ممالک ہیں, ان کے علاوہ وہاں پہ 2-3 جو ہیں وہ خطے کے اور ممالک ہیں, خلیجی ممالک. یہ جب بات کر رہے ہیں تو وہاں تعریف کی گئی, یعنی دوسرے ممالک اس کے اندر جو ہیں ان میں مصر, شام اور لبنان ہے. تو وہاں جو باراک اوباما نے 2015 میں معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ, جوہری معاہدہ, اس کی تعریف کی گئی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے کے بعد جب پہلی ان کو حکومت ملی 2016 میں, تو وہ معاہدہ انہوں نے ختم کر دیا تھا. اس پہ کافی تنقید بھی ہوئی تھی. بہرحال یہ مسئلہ پرانا ہے ہتھیاروں والا, یہ نیا نہیں ہے اور یہ فوراً حل بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو سب سے اہم دیرینہ مسئلہ ہے جو فوراً حل طلب ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کا, اور اس پہ بہت زیادہ دباؤ بھی ہے. امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی والی بات ہے, یعنی امریکہ کی بے عزتی ہو رہی ہے اور کچھ لچک تھوڑی بہت دکھانی پڑے گی, ایران کو کچھ لچک دکھانی پڑے گی, امریکہ کو. تو یہ مسئلہ حل تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا فوری حل اب ایسا کوئی دکھائی اس کا بھی نہیں دے رہا, کیونکہ وہاں بارودی سرنگیں, امریکہ کہتا ہے 6 مہینے تو لگ جائیں گے ان کو صاف کرنے میں, اور اس بیچ میں جو امریکہ کا تیل ہے وہ بکتا رہے گا. دیکھیں امریکہ کے لیے کوئی مالی نقصان نہیں ہو رہا, امریکہ وہاں سے اپنا تیل بیچ رہا ہے. وینزویلا میں ان کی کمپنیوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کا اپنا تیل خاصا اچھا امریکہ کا نکلتا ہے, وہ وہاں پہ جہازوں کو بھر بھر کے ٹینکرز کو روانہ کر رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں دعویٰ بھی کیا. تو امریکہ کا تیل بک رہا ہے, لیکن گلف ممالک کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے, اور عرب ممالک خاص طور پہ کافی دباؤ میں ہے. جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے کہا جی اگر امریکہ کا اور ایران کا کوئی اچھا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم بھی ایران کے اوپر جو کچھ سختیاں ان کو نرم کر دیں گے. لیکن دوسری طرف امریکہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایران پر پابندیاں لگا رہا ہے, اور چین کی ایک آزاد ریفائنری ہے, آزاد ریفائنری اس کو ویسے ہی کہا گیا, چینی ریفائنری ہے تو چین کو ٹیکس دیتی ہے, چین کا ادارہ ہے. تو چائنیز ریفائنری کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں امریکہ نے. اس کے علاوہ 40 دیگر کمپنیوں اور تیل بردار جو جہاز ہیں, بحری جہاز, ان پر بھی امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں, اور پابندیاں اس تناظر میں لگائی ہیں کہ یہ ایران سے تیل لے کر جا رہے ہیں. یہ ہے جناب پرابلم. وہ کہتے ہیں ایران سے تیل خریدیں گے تو ہمارے لیے پرابلم بڑھ جائے گا, ہم ایران سے تیل خریدنے بھی نہیں دیں گے. اب ایک بات ہمیں اور ذہن میں رکھنی پڑے گی ان مذاکرات کے حوالے سے کہ اگر یورپ یا نیٹو کے ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا تو پاکستان کو اتنی ریلیونس ملتی نا. وجہ یہ ہے کہ پھر امریکہ جنگ بندی سے زیادہ اس معاملے کو کسی اور طرف لے کر جاتا اور دباؤ ڈال کر ان چیزوں کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرتا. لیکن امریکہ کو عالمی سطح پہ وہ دباؤ وہ ڈال نہیں پایا, عالمی سطح پہ اس کو اس قسم کی حمایت ملی نہیں, خاص طور پہ یورپی ممالک سے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یورپی ممالک اور نیٹو کے جو ممالک ہیں ان ساروں کو برا بھلا کہتے تھے, لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹ ہیگزت نے بھی اسی قسم کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. اچھا, پیٹ ہیگزت نے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا, وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہر سال جو نوبل انعام دیا جاتا ہے ایک یورپی ملک کی جانب سے, یہ ناروے سے ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہر سال جو نوبل انعام دیا جاتا ہے وہ جس ادارے کو ملنا چاہیے ہر سال وہ امریکی فوج ہے. اب یہ انہوں نے کہہ تو دیا, لیکن ابھی حال ہی میں ایران میں 170 کے قریب معصوم بچیاں 5 سال سے لے کے 12 سال تک جو شہید ہوئیں وہ امریکن فوج کا کارنامہ ہے. ایران کی جو قیادت ہے, چاہے وہ ملٹری ہے, چاہے وہ سویلین ہے, چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں, ان کا جو قتل عام کیا گیا وہ امریکن فوج نے کیا اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر. ہزاروں لوگ اب تک جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک یہ الگ الگ رپورٹیں ہیں. کچھ رپورٹیں جنہیں امریکہ مانتا ہے, کچھ رپورٹیں جن ممالک میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ مانتے ہیں, کچھ رپورٹیں اقوام متحدہ مانتا ہے, کچھ رپورٹیں آزاد ذرائع سے, ہر ایک کی اپنی اپنی رپورٹ ہے. لیکن الگ الگ قسم کی رپورٹوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو جو عراق کے اندر امریکہ نے جنگ لڑی ہے نا 2005, 6 اور 7 کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ الگ الگ تعداد ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ 10,33,000 عراق کے اندر لوگ مارے گئے, شہید ہو گئے, اور اس میں امریکی فوجی بھی بہت بڑی تعداد میں مارے گئے تھے, جو لڑاکا لوگ ہیں وہ بھی مارے گئے تھے, عراقی فوجی بھی مارے گئے تھے. اور پھر اس میں ایک تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 2.4 ملین بھی بتائی جاتی ہے, یعنی 24 لاکھ تک لوگ وہاں پہ مارے گئے. لیبیا کی لڑائی میں, یمن کی لڑائی میں, صومالیہ کی لڑائی میں, شام کی لڑائی میں لاکھوں لوگ مارے گئے, اور یہ لڑائیاں امریکہ نے کی ہیں. افغانستان کے اندر جو امریکہ نے جنگ شروع کی تھی اس جنگ کے اندر اب تک کی جو انفارمیشن ہے اس میں 2 الگ الگ ڈیٹاز ہیں. افغانستان کے اندر صرف جو بتایا جاتا ہے 9.5 لاکھ افغانی جو ہے وہ شہید ہو گئے, اس لڑائی کی نظر ہو گئے, جبکہ پاکستان کے اندر بھی 1 لاکھ کے قریب شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے. اب الگ الگ ڈیٹا ہے. پھر ابو غریب جیل آپ دیکھ لیں, اس کی جو سٹوریز ہیں, جو گوانتانامو بے کی سٹوریز ہیں, ان ساروں کو آپ اکٹھا کریں تو امریکن فوج کا کیسے بنتا ہے امن کا نوبل انعام لینا. ابھی تو ٹرمپ کو نہیں ملا تو امریکن فوج لینا چاہ رہی ہے امن کا نوبل انعام. بہرحال یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں, امریکنز کا اپنا ایک سٹائل ہے, اور وہ بہت غصے میں ہے یورپی ممالک پر, اور یورپی ممالک بھی بہت متحرک ہو گئے ہیں.
ان کے تھنک ٹینک اس وقت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئے منصوبے تیار کر رہے ہیں. یعنی جو امریکہ کے اوپر ان کا انحصار ہے وہ اس کو اب کم کرنا چاہتے ہیں امریکن دھمکیوں کے بعد یا ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے کے بعد. انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ امریکہ میں تو حکومتیں بدلتی رہیں گی اور امریکنز کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے, یہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یورپ پیسے خرچ نہیں کرتا, فوجی خرچ نہیں کرتا, اور یورپ کا تحفظ امریکہ کیوں کرے. تو اب یورپ کو اپنا تحفظ خود کرنا پڑے گا. یورپ کو خطرہ کس سے ہے؟ یورپ کا جو پہلا خطرہ جسے وہ سمجھتے ہیں وہ روس کو سمجھتے ہیں. رشیا ایک بہت بڑا خطرہ ہے یورپ کے لیے, کیونکہ یہاں سے بارڈر لگتا ہے, وہ سینٹرل ایشیا کی طرف سے آتا ہے. یوکرین جو ہے وہ بالکل یورپ کے بارڈر پہ ہے. تو اب اس بارے میں رشیا کے ساتھ انہیں بات چیت بھی کرنی پڑے گی, مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے, اور رشیا سے نمٹنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کو بھی تیار کرنا پڑے گا. ایک بہت بڑا اتحاد ہے ان کا, جیسے انہوں نے یورپی یونین کو اکٹھا کیا وہ باقیوں کے ساتھ بھی معاہدے کر سکتے ہیں. چائنا کا ان کو ایک تھریٹ ہے ہمیشہ سے, لیکن چائنا کا تھریٹ ایسا نہیں کہ براہ راست چائنا کوئی حملہ کر دے گا. چائنا کا تھریٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ چائنا ان کی معیشت کے اوپر کنٹرول کر لے گا. اب چائنا کے ساتھ انہیں بات چیت کرنی پڑے گی اور اپنے تجارتی خسارے کو کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیں نا, چائنا کی کچھ کوالٹیز ہیں. ایک تو پروڈکشن بہت تیز کرتا ہے, دوسرا ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہے, تیسرا چائنا کی جو رسد ہے وہ بہت تیز ہے, وہ بڑی تیزی سے اپنا مال سپلائی کرتا ہے پوری دنیا میں. تو جب اس کا مال پہنچتا ہے کسی منڈی کے اندر تو کسی اور مال کی گنجائش نہیں رہتی. تو یورپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے چائنا کے ساتھ تجارت میں. ویسے ابھی یہ اسپین کا جو وزیر اعظم ہے پیدرو, یہ وہاں گیا تھا چائنا, اس نے چائنا کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تجارت کا ایک بیلنس کریٹ کریں. ناظرین, یہ انٹرنیشنل خبریں ہیں, یہ اور بھی آتی رہیں گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا, بلکہ میرے پاس کافی ساری موجود ہیں. لیکن میں آپ کو کچھ پاکستان کے اندر سے خبریں دینا چاہتا ہوں. ایک تو اسلام آباد کے اندر ایسا انہوں نے بلاکیج لگایا کہ پتہ چل رہا ہے جی اسلام آباد میں دوائیوں کی قلت ہو گئی ہے. یہ کتنی شرمندگی والی بات ہے. جن ممالک میں جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ دوائیوں کی قلت نہیں ہوئی, لیکن پاکستان میں دوائیوں کی قلت ہو گئی ہے. اسلام آباد میں دوا ساز کمپنیوں کی گاڑیوں کا داخلہ بند ہونے کی وجہ سے شہر میں دواؤں کی قلت, اور ترنول, روات اور چنگی نمبر 26 پر دوائیوں سے بھری ہوئی درجنوں گاڑیاں کھڑی ہیں. ان گاڑیوں میں جان بچانے والی ادویات بھی شامل ہیں, اور اس میں انسولین بھی شامل ہے, اس میں دیگر دوائیاں بھی شامل ہیں جو مریضوں کو دی جاتی ہیں. تو کمپنیاں جو ہیں وہ وزارت صحت سے مطالبہ کر رہی ہیں, جناب ہماری گاڑیاں کم سے کم اسپتالوں تک اور شہر کے اندر داخل ہونے کی ان کی اجازت دی جائے. یہ ایک ایشو ہے پاکستان کے اندر, تو ایک سے ایک ایشو ہے, پوری دنیا چل رہی ہے, پاکستان بند ہے, ہماری تو عدالتیں بھی بند ہیں. ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں. ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت پرانے جرنلسٹ ہیں, فخر الرحمان صاحب, انہیں ناظرین گرفتار کر لیا گیا اچانک سے. اور یہ انتہائی قابل مذمت حرکت ہے. پیکا ایکٹ کے تحت جب دل کرتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں بندے کو. جو بھی حکومت پہ تنقید کرتا ہے یا نظام کے اوپر تنقید کرتا ہے اس کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور فخر الرحمان صاحب تنقیدی آوازوں میں سے ایک آواز ہے. تو یہی وہ صحافی ہیں, بہت پرانی صحافت کر رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر ججز کو بتایا تھا کہ پی ایم ایل این کے ورکر نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ دعویٰ بول دیا ہے تو آپ اپنی جان بچا لیں. یہ اتنا ہی پرانی جرنلزم کر رہے ہیں اور ایک تنقیدی آواز ہے. ان کو بھی خاموش کروانے کے لیے گرفتار کر لیا گیا. انتہائی قابل مذمت اور گھٹیا حرکت ہے. ناظرین, نیتن یاہو کے حوالے سے ایک خبر آئی, میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ یہ پتہ چلا کہ نیتن یاہو کو کینسر ہے, لیکن نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے کینسر کا ٹھیک علاج ہو گیا ہے اور اس کی جان خطرے سے باہر ہے. لیکن اس کینسر کو دیکھیں اس نے چھپا کر رکھا. اب اس کی جو سالانہ رپورٹ آئی ہے میڈیکل کی, اس میں یہ انکشاف ہوا کہ نیتن یاہو کو کینسر تھا, پروسٹیٹ کینسر, لیکن وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اعجاز چودھری صاحب, ان کی طبیعت کافی خراب ہے لیکن انہیں دوبارہ جیل میں منتقل کر دیا گیا. یہ نظام ظلم سے باز ہی نہیں آ رہا, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور اس کے لیے لوگ اب سیاستدانوں کو رسپانسبل نہیں سمجھتے. میں آپ کے سامنے ایک سروے رکھتا ہوں, یہ دیکھیے سروے, یہ میں نے خود سروے کروایا ہے. اس سروے کا آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج پاکستانی کیا سوچتے ہیں اور کس طریقے سے سوچتے ہیں. یہ ہے جناب وہ سروے اور اس کے نتائج. سوال ہم نے جو سروے میں کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پاکستان کے پیچھے رہ جانے کے لیے اصل میں ذمہ دار کون ہے, اور ہم نے 2 آپشن دیے تھے. نمبر 1 جرنیلوں کی مداخلت, نمبر 2 سیاستدانوں کی نالائکی. تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ 1 یا 2 لکھ کر جواب دیں تاکہ آپ کو ہم رزلٹ جاری کریں. 10,000 سے زائد ووٹ پڑ چکے ہیں اب تک, بلکہ کافی زیادہ ہو گئے. اور ان ووٹوں کے بعد جو سروے کے نتائج ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے مسائل کے لیے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ملٹری جرنیلوں کی بار بار مداخلت ہے. کبھی مارشل لا لگاتے ہیں, کبھی حکومتیں گراتے ہیں, کبھی حکومتیں بناتے ہیں, کبھی سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. تو یہ ملک کو چلنے نہیں دیتے, ٹریک پہ آنے نہیں دیتے. تو جرنیلوں کی مداخلت کے حوالے سے جو لوگوں نے ووٹ کیا وہ 93.4% کیا. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لوگ ہیں. 93.4% لوگ جنہوں نے ووٹ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنیلوں کی مداخلت ایک وجہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا, پاکستان کے حالات آج اتنے اچھے نہیں ہیں, معیشت ہماری برباد ہو گئی, دہشت گردی پاکستان میں آ گئی, ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے, دنیا آگے نکل رہی ہے, دنیا کی معیشتیں ترقی کر رہی ہیں, ہم قرضوں کا بوجھ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں, کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں ہم ترقی کر کے آگے بڑھ رہے ہوں. پھر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان نالائق ہیں
اور ان کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا. ان کی تعداد 6.6% ہے. یہ سروے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.